बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आप जानते हैं कि 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान में अमलन जमहूरियत तलाशे गुमशुदा है। बज़ाहिर पीडीएम की हुकूमत आई, लेकिन ताकत किसी और के पास चले गई। सियासतदानों ने अपने हाथ काट दिए। अब कहा जा रहा है कि जब से नवाज शरीफ का बयान ये बज़ाहिर सामने आया है कि वो इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात करके रेलिवेंट हो गए हैं, वो शख्स जो 3 साल से गैर फाल था, जो पाकिस्तान की 4 दहाइयों की पार्टी का सरबराह था, उसका नाम कोई नहीं लेता था। सिर्फ एक बानी पीटीए इमरान खान से डयाला जेल का नाम लेके नवाज शरीफ अगर समझते अपने आप को लीडर बने, ये गलत होगा। हाँ, ये सच है कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है, जो उससे मिलने की ख्वाहिश करे, वो मीडिया की जीनत बन जाता है। वो बंद कमरे हो या चौराहों हो, वो डिस्कशन में आ जाता है। टॉक शो उसके नाम से शुरू होते हैं, उस पर खत्म होते हैं। वीलॉग उसके नाम पे शुरू होते हैं। इसके बाद आज दुनिया टीवी में एक खबर है कि चेयरमैन राशिद लंगड़ेहार, जो अच्छी शोहरत के हामिल हैं, जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करने की बेहतर कोशिश की, उनकी जगह ऐसे शख्स के लिए चेयरमैन आ रहा है जिसका नून लीग के वजीर आजम खुद खदशात का इजहार कर चुके हैं। उन पर बहुत सारे एतराजात हैं, लेकिन कहा जा रहा है अहम हल्के उन्हें लगाना चाहते हैं। नाज़रीन, क्या ये जो खबर छोड़ी गई थी कि नवाज शरीफ अडयाला जेल में उन्हें मुलाकात की इजाजत मिल सकती है, कहा जाता है उधर तो मुलाकात की इजाजत और कोई देता है। वो दूसरी तरफ पंजाब में और वफाक में अफसरों की तैनातियों पर गुमसान की जंग जारी है। हर शख्स पुरकशी शोधा लेना चाह रहा है, क्योंकि शायद 70 साल में जो मुबैना करप्शन के किस्से अब जबान ज़दे आम है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई पूछने वाला नहीं, लुटो फुटो ते नठो, ये पॉलिसी चल रही है। इसलिए हर बंदा इस बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है। शायद पंजाब में भी चंद रोज कबल कैप्टन असद और नबील अमान, जो अच्छी शोहरत के हामिल थे, जो नून लीग के करीब थे, उन्हें भी ओएसटी कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वफाक में जाना चाह रहे हैं और पंजाब की एक अहम ब्यूरोक्रेट उनके घर गए कि आपके तबादले में मेरा हक नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन इधर रहे। क्या अब अफसरान की तैनातियां मादी में भी मेरिट पे नहीं होती थी, सिर्फ खानदानी गुलाम या ताकतवर हलकों की कुर्बत की वजह से होंगी? क्या जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जा रहा है, वो उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ जिन्होंने तैनात किया उन्हें खुश रखना है? इसी वजह से करप्शन, लाकानूनियत में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ जुल्म की इंतहा देखें। वो सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड हो चुका है, जिसने 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को में महसूस नशिस्तें नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान खान की हुकूमत है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई की हुकूमत है, वहां सेनेट के इलेक्शन नहीं कराए। तरीके इंसाफ के अलावा आईनी बेंच के फैसले के बाद सुल्तान सिकंदर राजा ने सुल्तानों वाला ही काम किया। कौन सा आइन, कौन सा कानून, जो जो इंसाफ वो जो पिया मन भाई। तरीके इंसाफ के अलावा दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों बांटने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का ऐलान कर दिया। सूबे में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। ये इलेक्शन 1.5-2 साल से नहीं हो रहे थे। लगता है मुल्क में आइन और कानून को पांव तले रौंदना और मौजूदा निजाम को घसीट के चलाने की किसी ने जिद अना बना ली है। इसी वजह से अदालतें इंसाफ नहीं कर पा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान खुद को गैर महफूज समझते हैं। मीडिया लावारस हो चुका है। शहीद अरशद शरीफ से लेके रोजाना डिक्टेशन दे के रन डाउन चलाया जाता है, गेस्ट किसने आना है। लेकिन आज भी एक हकीकत बानी पीटीए इमरान खान है। उनसे मिले बगैर किसी की सियासत मुकम्मल नहीं होती। शायद इसीलिए पंजाब में भी कुछ ऐसे अफसराना तैनात किए गए हैं जिन्होंने आइन और कानून और अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करके मौजूदा हुक्मरानों पर इंतकामी कार्रवाइयों की वो मिसालें कायम की हैं कि शायद शैतान भी शर्मा जाए। साहब ने हुक्म दिया, इन्होंने तामील कर दी, जिस पे चाहा 100 पर्चे दे दिए, जिसकी जमानत चाहिए हुई। नवाज शरीफ ने जो ये दावा किया है कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मिलना है तो इमरान खान, नवाज शरीफ साहब जाके यास्मीन राशिद से मिले, 74 साल, जिसकी 13-13 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है,
جو لاہور سے آپ سے الیکشن آپ کے بائی حلقے سے جیت گئی اور اس کو کہے محترمہ سیاست میں ہار جیت میں ہوتی ہے. کبھی میں بھی 1997 میں 2/3 اکثریت سے مسلم لیگ نون آئی تھی تو لہذا سیٹ واپس کرتا ہوں. اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے بیان دے دیا، جس پر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ نواز شریف نے کس سے بات کرنی ہے، اسے تو اپنی فیملی بھی نہیں پوچھ رہی. یعنی کہ نواز ان کے بھائی علیمہ خان کے بیان کے مطابق تو شہباز شریف ان کی مرضی کی تعیناتی نہیں کر رہے، ان کی صاحبزادی نے بھی ان کی لمیٹڈ محدود رکھی ہوئی ہے ایکٹیویٹی. نہ وہ سیاسی جلسے کرتے ہیں، نہ جلوس کرتے ہیں، نہ سیاست دانوں سے ملتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہاں، اپنے زمان پارک میں بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین، دوسری طرف حامد میر اور کاشف باسی جو آج کل آف ایئر ہیں، ارشاد بھٹی اور یہ دیگر آج کل حکومتوں کی خاصی کلاس لے رہے ہیں. اور ان میں ہمارا یار اطہر کاظمی تو کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے جو عدلیہ کی بے تقیری کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. وہ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت اپاہج ہو چکی ہے. بظاہر ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو رہا ہے، لیکن اتنا بے بس چیف ایگزیکٹو شاید کسی تھوپیا کا بھی نہ ہو جتنا پاکستان کا ہے. یہ صرف موجودہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو ایک بیان عالیہ حمزہ کا آ جائے کہ وہ وزٹ کر رہی ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سرگودا تو انہیں بخار ہو جاتا ہے، انتظامیہ کو روکتی ہیں. اور صنم جاوید تو ویسے ہی ان کی چھیڑ بن چکی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ پروگرام میں گورنر خیبر پختونخوا کے پاس چاہے 50 اراکین اور ہو جائیں یا 100 سے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حامد میر جو جیو کا کیپٹل ٹاک پروگرام کرتے ہیں. ارشد شریف کا تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ ہوتا تو وہ شاید جو خبریں وہ دیتا. حامد میر کہتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے پاس 50 اراکین ہو یا 100 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب تک خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف جو ان کے آدمی وہ طریقے انصاف کے نہیں ہیں، گو کے نام کے ہیں، تب تک طریقے عدم اعتماد نہیں آ سکتی. اسلام آباد میں بیٹھے جن لوگوں کے خیبر پختونخوا حکومت گرانے کا کام دیا گیا ہے وہ درست نہیں تھا. آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا حکومت پہلے ہی علی امین گنڈاپور ان کے لیے کام کر رہا ہے. اور حامد میر چپتی خبر دیتے ہیں. اطہر کاظمی ہو، ارشاد بھٹی ہو، کاشف باسی کو تو آف ایئر کرا دیا گیا، ہارون رشید صاحب ہو، یہ وہ صحافی ہیں جو ان سائڈ خبروں کے ایکسپرٹ ہیں. اور اسی طرح اور بہت سارے قابل احترام ہوں گے. ہمارا چاچا غلام حسین، ہمارے نصرت جاوید بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی آج کل اچھے خاصے باؤنسر مار رہے ہیں، سینئر صحافی، اور ان کا احترام ہے. انہوں نے کہا افواہیں زیر گردش ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مدت میں 5 سال کا اضافہ کیا جائے. ابھی صرف پہلا بجٹ پیش ہوا ہے، تکنیکی طور پر حکومت کو صرف 1 سال ہوا ہے. اگر مدت بڑھائی تو اگلے 9 سال تک عوام کا ووٹ مانگنے کی زحمت نہیں ہوگی. میں نصرت جاوید، میری عمر سے زیادہ تجربہ ہے، سٹوریاں ایکسکلوزیو دیتے ہیں، اختلاف کروں، ابھی اس قسم کی کوئی بات زیر غور نہیں، ابھی اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. 1.25 سال اس حکومت کو ہوا، عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، صحافت ان کے بغیر خبر نہیں چھپتی. کوئی بندہ سیاسی ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کا ان کی مرضی کے بغیر نہ پنجاب میں کر سکتا ہے، نہ کے پی میں کر سکتا ہے، نہ سندھ میں کر سکتا ہے، نہ بلوچستان میں کر سکتا ہے، نہ گلگت بلتستانیہ میں کر سکتا ہے، نہ ہی آزاد کشمیر میں کر سکتا ہے. تو حکومت کی خبریں اسی لیے جان کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ اصل ایشو جو باتیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی کوئی لیگلی حیثیت بنائی جا رہی ہے. ویٹ کاف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو وہ ممالک بھی تسلیم کریں گے. اصل ایشو وہ ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ قائد اعظم نے تو کہا تھا نہیں ہونا. اب میرا خیال ہے اس حکومت کو مدت بڑھانے کی ضرورت نہیں. جیسے یہ انہوں نے الیکشن کرائے تھے، اگلی دفعہ یہ اگر بیلٹ پیپر چھاپیں گے تو ہر بیلٹ پیپر پہ 150 نشان ہوں گے تو سب پہ شیر ہی لگا دیں گے اور کوئی نشان ہی نہیں رکھیں گے. تو سپریم کورٹ کی آئینی عدالت جسٹس امین الدین بیٹھے ہیں، وہ 5 سال کیس ہی نہیں سنیں گے، 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے. وہ جس کو مرضی عمران خان کو ووٹ ڈالے، پیپل کا ووٹ ڈالے، گنا تو گننے والوں نے تو شیر کا ہی گننا ہے نا. 2018 چکے 17 سیٹاں ملیاں انہوں 24 چکے کہڑا جیت گئے. لہذا لیکن
میں نصرت جاوید کو ویٹ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی مجھ سے زیادہ بہتر خبر ہو۔ دوسری طرف ناظرین، پارس جہاں زیب جو آج کل کسی ٹاک شو میں نہیں کر رہی، انہوں نے کہا کہ عمران خان دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کو ہرانے کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہیں، جسے شکست دینے کے لیے، جو جیل میں بند ہے 22 سال سے، جس سے 300 مقدمات ہیں، جو ڈٹتا، جو گرتا نہیں، جو جھکتا نہیں، جو ڈیل نہیں کرتا، جو بجلی چلی جائے نہیں گھبراتا، جس کی پارٹی توڑ دی جائے نہیں گھبراتا، جس کی بیوی کو گرفتار کر لیا جائے نہیں، جس کو کہو جہاد کھڑا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب قوم کھڑی ہو گئی، عوام میں شعور آ گیا ہے، میں جنگ لڑوں گا۔ اس کے بارے میں کہتی ہیں آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے، یعنی آئین بدلا جا رہا ہے۔ 1973 کے آئین جو مشترکہ آئین تھا انہوں نے کہا مان لیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اقتدار میں حاصل کیا، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، ہر دور میں دھاندلی ہوئی، لیکن جو 24 میں ہوئی اس کی مثال تو ہوئی نہیں۔ 17 سیٹوں والوں کو کبھی 200 سیٹیں نہیں دی، انہوں نے کیا عمران خان سے مل کر آیا ہوگا، کچھ مدد کی ہوگی، مان لیا۔ محسوس نشستیں اور آرٹیکل 63A کے فیصلے غلط تھے، مگر ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ جو دنیا کی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد اللہ کی عدالت جاتی ہے، سپریم کورٹ کی عدالت، مگر ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ کی ساحت ہی تبدیل کر دی جائے، سٹرکچر ہی تبدیل کر دیا جائے، چیف جسٹس ہی نہ رہے۔ بظاہر بننا تھا منصور علی شاہ، اس کو روکنے کے لیے یہ افریدی کو روکنے کے لیے امین الدین بنا دیا گیا جو فائز عیسیٰ کے دستے راس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ کو ساحت تبدیل ہی کر دیا جائے۔ مقصد یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو شکست دینا، لیکن آئین کو شکست دے رہے ہیں، قانون کو سخت شکست دے رہے ہیں۔ وہ ان سے جھکنے والے نہیں اور انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ عمران خان کو رہا بھی کرنا ہوگا اور انہی عدالتوں سے رہا ہوں گے، اور عوام آج نہیں تو کل، سال نہیں تو 2 سالوں میں اس حکومت کے ظلم و ستم کے لیے سڑکوں پر نکلے گی اور آزادی حاصل کرے گی، وہ پاکستان بنائے گی جو قائد اعظم کی خواہش تھی۔ دوسری طرف وسیم اعجاز جنجوہ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کا چورن ایک بار پھر بیچا جا رہا ہے۔ جب عمران خان تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لگڑ بگڑ چمچے گرچے مذاکرات کا نام لے کے تحریک کو سبوتاژ کرنے اور عوام کو ڈسہارڈ کرنے، مایوسی پھیلانے کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ وہی وجوہات ہو سکتی ہے جس کے لیے ایک نیا دانہ پھینکا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 27ویں ترمیم کے لیے حمایت ضرورت، یا 2، وسیع تر مفاد میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ وسیم احمد جنجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، میری رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 27ویں ترمیم یا اسرائیل، وقت کیا کرتا ہے، فیصلہ وقت کرے گا، صحافی صرف خبر دیتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور تو اور نواز شریف اور طاقتور حلقوں کے قریب نجم سیٹھی جو سابق وزیر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، چیئرمین FBR رہے، وہ کرکٹ بورڈ رہے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جیل میں رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے سزائے موت دے دیں یا پوری عمر جیل گزار دیں۔ پاکستان کی عوام کو قائد اعظم کا پاکستان دے تک کر جدوجہد جاری رکھوں گا، جیل میں رہنا ہے، کمپرومائز نہیں کروں گا، ڈیل اور آفر کو ٹھوکر ماروں گا۔ وہ نیلسن منڈیلا والا ہی اپروچ ہے کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ناظرین، جو سمجھوتا نہیں کرتے اور عوام کی 80% اکثریت اس کے ساتھ ہو، وہ بانی PTI عمران خان اور کوئی بھی ہو، اس کو فتح سے کچھ فاصلہ دور تو کیا جا سکتا ہے لیکن روکا نہیں جا سکتا۔ فتح اس کی مقدر ہے جس کے ساتھ عوام ہو، جو اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو برائی کے خلاف لڑتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کہو یا دل میں برا جانو۔ برائی کی اور ظلم کی تائید کرنے کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ آیت ہے، نہ کوئی حکم ہے۔ اسی لیے شاید تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تشدد سے کہہ لیں، لالچ سے کہہ لیں، خوف سے کہہ لیں، لیکن بالآخر عوام میں جو لاوا پھٹ رہا ہے مہنگائی کا کے خلاف، کرپشن کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف، جمہوریت کے خاتمے کے خلاف، عدلیہ کی بے توقیری کے خلاف، میڈیا کی خلاف، سول سوسائٹی کا گلا گھوٹنے کے خلاف، یہ جب لاوا پھٹا تو یہ حکومت اس میں دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی
اور عوام کی حکومت آئے گی جسے آپ ووٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔